नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह आप लोग बताएं कि इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से ये कौन सा महीना है। ठीक है, पहला महीना था मुहर्रम और अब अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा है, सफ़र, और सन कौन सा है, 1125। ठीक है, तो जैसे मुहर्रम के बारे में आपने सुना होगा, इसी तरह ज़िल हज की भी फजीलत जो सी है, रमज़ान के बारे में आप सबको पता है, शाबान के बारे में भी फजीलत सुन रखी होगी। लेकिन सफ़र के बारे में कौन से अमल का हुक्म है, उसके बारे में भी आप लोगों ने यकीनन सुन रखा होगा कि किस किस्म के अमल हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। इस हवाले से आज हम बातचीत कर लेते हैं कि सफ़र का महीना क्या है और अमूमन हम लोगों को जो ज़हन है वो क्या है कि ये सब बातें कहाँ पे बयान हुई हैं। लोगों की किताब में ना ये सब बातें ऐसी हैं जिनको औरतों ने सुनकर तवहुमात का शिकार होकर अपना रखा है। जैसे मिसाल के तौर पर कि इस महीने में शादी नहीं करनी, सफ़र के महीने में चने उबाल कर मोहल्ले में बांटना ताकि हमारी बलाएं जो सी हैं, परेशानियां जो सी हैं, वो क्या है, हमारी तरफ से दूर होकर दूसरों की तरफ चली जाएं। या फिर आटे की 365 गोलियां बनाकर साल के यानी दिनों के बराबर तालाबों में डालना ताकि बलाएं क्या हैं, वो टल जाएं और रिज़्क में तरक्की हो। या फिर और क्या सुन रखा होगा कि 311 या ज़्यादा बार सूरह मुज़म्मिल का पढ़ना। तो इस महीने को मर्दों पर भारी समझना और इसकी 13 तारीख़ को मनहूस समझना, जिसको 13 तेज़ी भी कहा जाता है। तो ये सब बातें आप खुद सोचें कि कहाँ पे बयान हुई हैं। क्या हमने कुरान और हदीस में इसके बारे में सुना या पढ़ा? ये तब तक हमसे दूर नहीं हो सकती ये बातें जब तक हम कुरान और हदीस से नहीं जुड़ेंगे। उस वक़्त तक ये हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं हमारे साथ ऐसे चिमट के रहेंगी जिस तरह के हमारा लिबास होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इन तमाम बातों की दीन में कोई हैसियत नहीं। अब आप ये देखें कि आज से कुछ से ज़्यादा साल पहले भी हम लोग भी इन्हीं चीज़ों में पड़े हुए थे। ठीक है, हमें कबूल करना चाहिए बहुत सारी चीज़ें। चलिए ये सारी चीज़ें ना सी चंद एक बातें। जैसे मैं शुरू में इस शहर में आई तो वहाँ पे मेरे साथ वाले हमसायों ने ये जो है ना चने काले उबाल कर मोहल्ले में वो इस तरह से कहा गया कि मेरे भी जहन में वो चीज़ बैठ गई। भले हमने कुरान हदीस पढ़ी होती है लेकिन फिर भी हम लोग इन बातों में आ जाते हैं। तो इसी तरह हमसे भी कोई ऐसा अमल सरजद हो जाता है जिसका हमें मालूम नहीं होता, लेकिन यूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुरान और हदीस के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें इस चीज़ की बहुत हद तक समझ आ जाती है कि मुझे ये काम हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि इन तमाम बातों की दीन में हमारे इस्लाम में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही हैसियत है, जिनकी कोई असलियत भी नहीं है। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने दिन रात या साल मनहूस कहने का कहाँ पे हुक्म दिया है। जैसा कि अब देखें कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इरशाद फरमाया, वजअलनल लैला वन नहार आयतैन फमहौना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारि मुबसिरतन लितबतगू फदलम मिर रब्बिकुम वलितअलमू अददस सिनीन वल हिसाब। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर कौन सी है, 12। कि हमने तर्जुमा मैं बताती हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह की पहचान करवाती है कि हमने रात और दिन को 2 निशानियाँ बनाया। रात की निशानी को हमने बेनूर कैसे, यानी रात का अंधेरा होता है ना तो कुछ सुझाई नहीं देता, और दिन की निशानी को रोशन बनाया। क्यों रोशन बनाया? ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। और रात की निशानी को क्यों बेनूर? ताकि तुम आराम कर सको, दिन भर के थके हुए हो, आराम करो और साथ में इबादत भी जहाँ तक मुमकिन हो सके वो करो।
اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کیا ہے جان سکو۔ تو دن کا نکلنا، سورج کا طلوع غروب ہونا، رات کا چھا جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مل کر مہینے اور پھر سال بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ہماری ضرورت تھی نا، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اور اسی سلسلے میں قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے مارز وجود میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 میں، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا یہ ذریعہ ہے، یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے۔ تو دراصل قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک کیا ہے؟ عالمی کیلنڈر۔ اسی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، آسانی سے تاریخوں کا وہ تعین کر سکے ہیں۔ ویسے تو ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں نا، ہم اگر آپ لوگ نہ بھی گننا آئے تو چاند کے گھٹنے بڑھنے سے کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے اور نہ کسی خوش قسمتی کا آغاز ہوتا ہے۔ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار دراصل سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اپنے عمل پر ہے، کیونکہ ان کی تخلیق کا مقصد تو کیا ہے؟ یہ ہے نا کہ سالوں کا حساب کیا جا سکے اور عبادات کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس میں ہمیں روزے رکھنا فرض بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ اگر حج کا مہینہ آتا ہے تو حج ہم پر لازم، یعنی صاحب استطاعت پر حج لازم قرار دیا گیا۔ تو سالوں کا حساب ہم نے کرنا ہے یہاں پر تاکہ عبادات کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ اب جہاں تک مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر۔ ان میں یہ بھی چیز یاد رکھے کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، جس میں کیا حکم ہے کہ جنگ نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی جان و مال کا کیا کرو، خصوصی اس کی حفاظت کرو۔ اور ان 4 مہینوں میں عربوں کے ہاں کیا ہوتا تھا؟ خاص طور پر حج عمرہ ادا ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جو کیلنڈر قمری ہو، شمسی ہو یا بکرمی ہو، یا کہیں پہ محرم اور صفر ہیں تو کہیں پہ جنوری اور فیبرری بھی ہیں، یعنی انگریزی مہینے، اور کہیں پہ چیت جس کو کہتے ہیں چیت اور بیساکھ، نام مختلف ہیں لیکن تعداد بہرحال کیا ہے؟ 12 ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے رہا ہے شروع سے۔ صفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں اس ماہ میں یعنی اس مہینے سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے نا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی تو وجہ ہوگی، بنی ہوئی ہوگی نا اس وقت۔ تو بنیادی جو دراصل ان کے اندر جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں جنگ و جدال یعنی لڑائی جھگڑے سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلیں اور لوٹ مار کریں۔ یہ دیکھیں باقی کے مہینوں میں کیا ہے؟ قتل و غارت بھی کریں، لوگوں کا مال بھی لوٹیں، لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار، رفزنی اور جنگ و جدال کے ارادے سے وہ کیا کرتے؟ گھروں سے نکلتے اور پیچھے کیا ہوتا؟ ان کے گھر خالی رہ جاتے۔
اب آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل میں یا آپ کہیں نکلتے ہیں تو اپنے ہمسائے کو کہہ دیتے ہیں کہ ذرا ہمارے گھر کا خیال رکھنا، میں ذرا فلاں جگہ پہ جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، چند دنوں کے لیے جا رہی ہوں۔ اب وہ تو آپ کا ہمسایہ تھا بہترین، لیکن ہو سکتا ہے اس کے منہ سے کیا نکلا، کوئی کسی تھرڈ پرسن کہنے سے ہاں میرے ہمسائے میں جو ان سے ہے نا وہ گئی ہوئی ہیں، لاہور گئی ہوئی ہیں یا کراچی گئی ہوئی ہیں، تو بس وہ میرے ذمہ ہیں۔ اب آپ نے تو ایک بالکل عام انداز میں بات کر دی، لیکن وہ تھرڈ پرسن جا کے کہیں اور کہتا ہے۔ اب وہ کہیں اور والا ہو سکتا ہے اس کی نیت نیک نہ ہو، تو اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ فلاں کے گھر میں کہا گیا، اسی کے ساتھ والا گھر ہے، چلو بھئی یہ کام کریں۔ تو یہی چیزیں ہیں، جب ہم اپنے معاملات جو ان سے ہیں کچھ ایسے، یا تو ان کو پابند کر کے جائیں، بھئی میری بہن یہ میں نے آپ کے حوالے یہ امانت بات کی ہے تو آپ نے اسے آگے نہیں کرنا، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے اندر امانت اور خیانت، یہ ساری چیزیں جو صفات اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، یہ کہاں سے آئیں گی؟ جب تک ہم نہیں سیکھیں گے تب تک ہم میں اچھی صفات پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ظاہر ہے خالی ہوتا تھا گھر تو لوٹ مار۔ تو مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی اسماء الایام والشہور میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا پھر خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ اس سے معنی سمجھا، شگون یہ لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، کیونکہ گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ میں تو خود تھی، میری زبان سے پھسلا، یا میرے اپنے ذہن نے جو تھا، یا میرا اپنا عمل تھا، نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا انہیں احساس ہوا، اور نہ ہی لڑائی جھگڑے و جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا اس مہینے کو منحوس قرار دیا، جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ جس طرح ہم لوگ ایگزام دیتے ہیں تو ہمارا جب رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے، رزلٹ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کیا جو کیا تھا پورے سال بھر میں، جتنی محنت تھی وہ صلہ ہمیں آج ملنا ہے، تو وہ جیسا کیا ہوگا ویسا ہی پائے گا اب، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا جائے، کہا جائے گا پڑھ نہ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کیا ہے، کافی ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود ہی کافی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ عموماً وہ کیا سمجھتا ہے انسان، شاید یہ نحوست، ہائے ہائے یہ تو ہے ہی منحوس، یہ کہیں باہر سے آتی ہے۔ چنانچہ وہ کبھی کسی انسان کو، کبھی کسی جانور یعنی بلی کو، یا کسی انسان میں سے فلاں عورت کے، ہائے یہ صبح میرے گھر آئی تھی، ایہی میرے متھے لگی سی صبح تادی میرے سارا دن جو ہے نا بیکار ہی ہے، اتے توبہ منحوس ہی گزریا میرا دن، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، کوئی کام نہیں مجھ سے ہو پا رہا۔ ہم عموماً انہی باتوں میں ہی ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سب سے پہلے تو اٹھ کے میں نے اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ بھئی واش روم سے نکل کر تو سامنے آئینے لگے ہوتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں یا وضو کرتے ہیں یا کچھ بھی ہے، سامنے سب کچھ لگا ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ کہ میں نے تو اپنا چہرہ ہی دیکھا تھا بھئی صبح، یا پھر کبھی کسی عدد کو 13 کو 3 کو ہیں، اور کبھی کسی سفر مہینے کو، جیسے سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے دراصل۔ اور عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے، جو طیرن سے نکلا ہے، جس کے معنی پرندے کے ہیں۔ تو عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فعال لیتے تھے، کیسے؟ مثلا ہم لوگ بھی تو کسی کام سے پہلے کیا کرتے ہیں، ہم لوگ تو استخارہ کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ توہمات میں پڑے ہوئے تھے، تو برا شگون جیسے بیڈ اومن لینا۔ اسلام میں کوئی دن، جگہ یا انسان منحوس نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ انسان کا اپنا طرز عمل، رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے جو دوسرے کو اپنا دشمن یا پھر دوست بنا دیتا ہے، جو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جاتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی حقیقت کیا ہے، یا برا شگون لینے کے بارے میں ہمارا دین کیا بتاتا ہے ہمیں؟ انسان پر یہ واضح کر دیا کہ تم اپنی نحوست اپنے عمل کی وجہ سے ہے، تمہارے یہ اصل سبب پر غور کرو۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجۃ فقد اشرک، قالوا یا رسول اللہ ما کفارۃ ذلک، قال ان یقول احدهم اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جو کسی چیز کی بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا، مثلا کالی بلی کو منحوس سمجھ کر، اور وہ اس نے راستہ ہی بدل لیا یا واپس آ گیا، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے کہ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے سوا کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہٰذا کسی پرندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکلا، کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو اس نے اسے منحوس سمجھا، واپس آ گیا۔ عموماً ہم بھی پہلے کچھ عرصہ پہلے جب قرآن اور حدیث سے دور تھے تو کیا تھا؟ دیکھیں حالی قرآن پڑھ کے بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اس کے ترجمہ سے جب تک ہم حدیث کو ساتھ نہ لے کے چلیں گے۔ تبھی جس طرح کھیت کا پانی کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے نا، بالکل اسی طرح ہے۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، ایک معمولی سی بات ہوتی ہے مثلا، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتی ہے؟ شرک۔ کیونکہ کسی بھی شخص کا نفع یا نقصان بلی کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سجاتا ہے کہ یہ ساری خرابی فلاں شخص کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ وہ صبح صبح نظر آ گیا اور تو اب سارا دن ہی خراب گزرے گا اور کوئی کام درست ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح آنکھ پھڑکنے سے کوئی خوف زدہ ہو جانا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونے سے یہ امید لگا بیٹھنا کہ آج بھئی مال ملے گا، یا جوتے پہ جوتا آ گیا تو سفر پیش آئے گا، رنگوں سے شگون لینا، مثلا سیاہ رنگ نہ پہننا ہم بیمار پڑ جائیں گے، یہ بھی احترام کے منافی ہے۔ کیونکہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ کالا ہے، پھر بال ہمارے کالے کیوں ہیں؟ سبز جوتا نہ پہننا کہ بے ادبی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ سبز ہے۔ اس طرح انسان نے خود ساختہ طور پہ نا کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف اس نے حرام کر لی بلکہ ان کے ساتھ قسمت بھی جوڑی دی۔ لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں نے جو یہاں پہ سن رہے ہیں تو ہم نے یہ آئندہ سے یہ کام نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب ایسے وسوسے اور توہمات ہیں جو شیطان کی طرف سے ہیں، جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ شیطان انسان کو شرک کے خوف میں مبتلا کر کے اس کے اعمال ضائع کرواتا ہے۔ اور یہی جو وہم ہوتے ہیں نا ہمارے کسی کے بارے میں کوئی بدشگونیاں ہوتی ہیں، یہ دراصل انسان کو اندر سے نا کمزور کر، ڈر لگتا ہے نا ہمیں، خوف، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے، کہتے ہیں ہائے کہیں یہ ہو ہی نہیں جائے، کہیں ایسا ہو ہی نہ جائے۔ تو جب تک اللہ کی ذات پر ہمارا پختہ ایمان ہوگا، اس پر بھروسہ ہوگا، تو انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد یہی ہمارا ایمان دیتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ توکل کرنا ہی دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر ہمیں توکل کرنا ہے، اپنے کام جاری رکھنے ہیں۔ اب یہ بات صرف اہل عرب میں نہیں ہے بلکہ پڑھی لکھی اقوام میں بھی ہیں موجود۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدشگونی یعنی بدفعلی، بدفعلی نہیں میں کہہ رہی، بدفعلی یعنی فعل نکلوانا، بدشگونی شرک ہے 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس کا توکل اللہ پر مکمل ہے، بھروسہ ہے، یقین، توکل ہوتا کیا ہے؟ حالی یہ نہیں ہے
حضرت علی کا قول ہے نا، میرے خیال میں حضرت علی کا ہی ہے کہ پہلے باندھو پھر توکل کرو. یعنی راستے میں ایک مسافر جو ہے وہ پہلے اپنا سامان باندھے گا، بھئی مجھے فلاں یہ کھانے پینے کا ہے، یا میرے کپڑے ہیں، یا میری ضرورت کی چیزیں ہیں، یا پانی ہے، یا کچھ ہے. اب وہ کہیں نہیں مجھے راستے میں مل جائے گا، میں اللہ پہ توکل کر کے. ایسا نہیں ہے. پہلے کوشش ہے، پہلے محنت ہے ہماری، پھر جا کے ہمیں اس کا صلہ ملنا ہے. یہ ہمیشہ میں عموماً یہ سب کو یہ کہتے سو نہیں اللہ مالک ہے، اللہ مالک. بے شک اس کی ذات پر کیا ہمیں شک ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمت کرو، پہلے اپنا آپ یعنی کوشش کرو، جد و جہد کرو، پھر ہی یہ. اب دین ایسے تو نہیں آتا نا جب تک آپ کوشش اور محنت نہیں کریں گے. لہٰذا اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اس طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، سورہ النساء آیت نمبر 51. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت کیا ہے؟ بے حقیقت، بے اصل اور بے فائدہ چیز. اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے. اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جیسے کہانت ہے، فالگیری ہے، شگون ہے، وہم ہے، اوہام ہے، ان سے منع کیا گیا. مثلا کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. ہاں یہی آیا تھا میری اس محفل میں اور میں تو بیمار پڑ گئی. لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے کیا کرتے ہیں، یا اپنی زبان کو چیک کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے نا. ایسے ہی ہم لوگ کرتے ہیں. جوتے پہ جوتا آ جائے کہ ہاں یہ بھی سفر پیش آئے گا. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھیں آپس میں ہمارے تعلقات کو، پیار کو، محبت کا ایسے ایسے رشتوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ چیزیں، یہ باتیں جو انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے، اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نفسیاتی مریض بننے لگتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. تو علاج کیا ہے؟ مسنون اذکار اور دعائیں پڑھنا. بس یہ اب ہم نے اپنے پلو باندھ لیں، اپنے پلوؤں میں یہ بات کہ صبح و شام کے اذکار، وہ بھی کون سے؟ مسنون اذکار، وہ لازمی پڑھیں. ٹھیک ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، جب کسی کو بیماری لگتی ہے نا، یا کسی کو نہیں لگتی، تو اس کا اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو سب کو بیماری لگنی چاہیے تھی. حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، کوئی شخص نہ تو کسی کو ایذا، تکلیف یا پھر نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی نفع، اور نہ ہی کوئی جراثیم یا وبا. پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آتی تھی یعنی اللہ کی اذن سے، باقی لوگوں کو بھی بھائی ظاہر ہے وہیں سے ہی آئے گی نا. اسی طرح الو سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور بلی کا رونا یا بولنا یہ بھی منحوس سمجھا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حمۃ ولا نوء ولا صفرا، کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. تو لہٰذا بات تاریخوں کو منحوس سمجھنا یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں، تو من گھڑت بات ہے. چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا یا دیگر تقریبات نہ منانا اسلامی طرز عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. 365 آٹے کی گولیاں بھئی ڈیلی نہیں ڈال سکتے، کیا صرف ایک دن میں ہی ڈالنی ہے، اسی مہینے میں ہی ڈالنی ہے؟ کیا اس میں تالاب کے اندر مچھلیاں ہیں؟ اللہ نے تو بلکہ خود ہی ان کے رزق کا بندوبست کیا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک انسان بھی کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس تحت نہ کرے کہ میرے رزق میں اضافہ ہوگا. رزق میں تو آپ کا اسی وقت اضافہ ہوتا ہے جب آپ ڈیلی بیسس پہ اپنے پرندوں کے لیے اپنے مکان کی چھتوں پر یا بنیروں پر کچھ چھوٹے چھوٹے پیالے رکھ دیں، پانی رکھ دیں، کچھ تھوڑا سا دانہ دن کا رکھ دیں، روٹیاں بھگو کر رکھ دیں، کچھ بھی.
تو ماہ سفر کے حوالے سے یہ ایک اور انتہا ہے، ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں تو دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی۔ اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب بھی سمجھا جاتا ہے۔ خاص اس دن بعض لوگ سوچ کے ساتھ چوری بھی بناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ بھلا آپ خود سوچے، کیا کوئی بخار کے بعد چوری کھائے گا اتنی ہیلدی جو کہ دیسی گھی میں بنی ہوں؟ اس سے تو کھایا ہی نہیں جاتا۔ واقعی یہ ہمیں سوچنے کی باتیں ہیں۔ یہی ہم چیزیں اپنے کسی غریب کو، مستحق کو کسی راشن کے طور پہ ایک مہینے میں لگا دیں، ہے نا۔ مجھے بھی بہت، دیکھیں میں بھی بہت گمراہ تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ کچھ سنا، کچھ سمجھا، کچھ پڑھا، کچھ جانا، کچھ کتابوں سے علم حاصل کر کے اتھینٹک، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ تو خواتین بھی اس دن بھی کیا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتی ہیں، ہے نا۔ تو لہٰذا اس دلیل کی نہ تو سیرت کی کتابوں میں یعنی یہ دلیل ملتی ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو لہٰذا کیا کہنا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی وہی ہمارا مولا ہے، اور ہم ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، صحیح مسلم کی۔ اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ لہٰذا یعنی دنیا بھر کے جو مجرم ہیں قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے کہ وہ زمین بھر سونا دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکے، تو ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں ان تمام ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی اور نیکی کے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہاں پر آنا جانا قبول فرمائے، اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جب قیامت روز محشر جب سامنا ہو تو ہم پرسکون ہوں، اور اللہ کے کہے کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق ہماری زندگیاں گزریں، جو کہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن ہمیں ہر دن ہر روز جد و جہد کرنی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔